आप सभी को हमारे एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के परिवार में हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक नई कोचिंग के स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो हमारे अब्बू पिता काट के आगाज करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि कितने सारे मेहमान आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, हम और आप यहाँ सारे के सारे लोग आए हैं बाबू मोहम्मद फैयाज साहब, इनकी मोहब्बत में हम और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इनका जो हौसला मैंने देखा, इनकी जो सोचो फिक्र है, इनका जो मिजाज है, चंद मिनटों में मैंने भांप लिया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम अपने महबूब पाक के सदक़े इनके हौसला को और मजबूत फरमाए और इनकी जो मेहनतें हैं, इनकी मेहनतें और नेक इरादों को अपने करम से पाए तकमील तक पहुँचाए। इल्म की जहाँ तक की बात है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है कि तमाम की तमाम तारीफ़ें उस रब्बे क़दीर के लिए है जिसने सारी कायनात को पैदा किया। पैदा करने वाला रब पैदा किया पूरे मखलूक़ात को, लेकिन तमाम मखलूक में से, तमाम चीज़ों में, तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा मोतबर, सबसे ज़्यादा मुकर्रम, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सबसे ज़्यादा जिसका भाव और कीमत जो दिया गया, फरिश्ते भी हैं, जीन भी हैं और तमाम मखलूक़ात में से जो देखते हैं, सारी चीज़ों को अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा मुकर्रम, मोहतरम, आला, ऊंचा स्थान इंसानों को मिला है। इंसान को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया है। और पावरफुल क्यों बनाया है? पावरफुल क्यों बनाया है? इंसान ही है जो हवाओं पे हुकूमत करता है। इंसान है जो समंदरों पे हुकूमत करता है। इंसान है जो ज़मीन के नीचे तक की खबर रखता है। इंसान ही के अंदर उसने वो काबिलियत दी है, वो चांद की भी खबर रखता है। हवाओं के खुलाओं को भी इंसान समझ रहा है। मैं कहूँगा आपसे कि किस बुनियाद पर उसके पास इतना नॉलेज है? परमाणु बनाने की बुनियाद पर, या मिसाइल बनाने की बुनियाद पर, या कोई हथकंडे इस्तेमाल करने की बुनियाद पर? तो आप कहेंगे कि नहीं, अपनी ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर नहीं जान सका। अगर वो जानता है तो अपने इल्मो फन की बुनियाद पर। जिसके पास जितना इल्म है, जिसके पास जितना इल्म का खजाना है, अगर इल्म भरपूर है तो अपने हाथों को समंदर के नीचे से उन समुंदर के तह तक भी मारता है तो खूबसूरत मोती निकाल के छोड़ता है। तो इल्म एक ऐसी चीज है जिस इल्म की बुनियाद पर इंसान बड़े से बड़ा मैदान भी सर कर लेता है। जाबिर हुकूमत हो, जालिम बादशाह हो, या दुनिया के कितनों से बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो, अगर वो सारी चीजों का मालिक है वो,
اور علم اس کے دماغ میں نہیں ہے. علم سے وہ ناواقف ہے, علم سے, پڑھائی سے وہ دور ہے, وہ کالا اکثر نہیں دیکھا ہے تو سر تو ہے بڑا سا, سر میں دماغ بھی ہے, اس کے دماغ میں بدھی بھی کام کر رہی ہے, پورا بھیجا اس کا کام کر رہا, لیکن اس کے دماغ میں علم نہیں ہے تو اس کے پاس آنکھ ہے مگر وہ اندھی آنکھ ہے, اس کے منہ میں زبان ہے مگر وہ گونگی زبان ہے, وہ سنے گا مگر وہ بھاشا نہیں سنے گا جو علم کی بھاشا ہوتی ہے, وہ بات نہیں بولے گا جو علم والوں کی زبان سے باتیں نکلتی ہے. اس لیے ہمارے اور آپ کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر تم چین کا بھی سفر کرو, اس زمانے کی بات ہے, آج سے 1450 برس پہلے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ علم کے لیے اگر تم کو چین جانا پڑے تو تم جانے کے لیے تیار ہو جاؤ, مگر علم حاصل کرو. کیا مطلب؟ عرب سے لے کے چین کی دوری کئی ہزار کلومیٹر کی. ایک مثال دینا تھا, مثال سے بھی سمجھانا مقصد تھا کہ علم کے لیے کتنا لمبا سفر کی مسافت طے کرنی پڑے تو تم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات جو آج ہماری اور آپ کی نظریں دیکھ رہی ہے کہ اس وقت نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اس زمین کو کہ وہاں اس ایسے علم و فن والے انسان پیدا ہوں گے, علم و مہارت والے ایسے انسان پیدا ہوں گے جو ترقی یافتہ ہوں. تو دوستو کل ملا کر کے یہ ہے, جتنے بھی ہمارے معززین ہیں, میں سب سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اگر کوئی چیز دولت سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں, وراثت میں زمین نہ دیں وہ چلے گا, وراثت میں اس کو محل بنا کے نہ دیں وہ چلے گا, وراثت میں اس کو دولت چھوڑ کے نہ جائے وہ چلے گا, لیکن بس ایک بات ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ وراثت میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو دنیا میں چھوڑ کے گئے, اگر علم سے آراستہ اور پیراستہ کر کے گئے, علم اس کو مکمل حاصل کروا کے گئے, تو آپ تو چلے جائیں گے لیکن آپ کا نام باقی رہے گا. علم والے اپنا بھی نام باقی رکھتے ہیں اور اپنے آبا و اجداد, اپنے خاندان والوں کا بھی نام باقی رکھتا ہے. تو ساری کی ساری باتیں بس ایک طرف رجوع کرتی ہے, ایک ہی طرف رخ کرتی ہے کہ اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم غریب بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے پاس علم ہے ہم جھپر پٹی میں زندگی گزارتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے پاس علم ہے اگر ہم بھوکے بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اللہ کا کرم ہوتا ہے اور علم رہتا ہے انسان کو تو جہاں بیٹھے گا اس کے مقدر سے وہی رزق اس کا نصیب کی دولت اسے ملتی رہے, جہاں بیٹھے گا وہی اس کے لیے سارے انتظام انسلام ہوتے رہیں گے. علم سے دور ہونا گویا کہ وہ روشنی سے دور ہو کر کے اندھیرے کی طرف ہے. علم روشنی ہے, روشنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشنی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اصلیت کو ظاہر کرنا. روشنی جب ہوگی تو جو چیز اصلیت رہتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اندھیرے میں آپ بھٹک سکتے ہیں, اندھیرے میں آپ خطا کر سکتے ہیں, اندھیرے میں آپ احساس کمتری کا شکار ہو سکتے ہیں, اندھیرے میں آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اندھیرا ہے, آپ گھر سے نکلے, راستے میں رسی پڑی ہوئی ہے, رسی تو آپ نے دیکھا تو ڈر کے بھاگے. کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی سانپ ہے. اندھیرا تھا, سامنے رسی پڑی تھی اور اندھیرے کی بنیاد پر ہم رسی کو کیا سمجھ لیے؟ بولیے نا, سانپ سمجھ کے ہم خوف زدہ ہو کے بھاگے. ٹارچ کا انتظام کیا, روشنی کا اہتمام کیا, دیکھا تو اپنے آپ پہ افسوس, کیا یہ ہماری عقل کام کر رہی ہے, یہ تو رسی تھی مگر میں اس کو سانپ سمجھ رکھا. کس بنیاد پر؟ اندھیرے کی بنیاد پر. اب اس رسی کو سائڈ کیا, چلتے بنے. ایک روز بعد ہو کر کے پھر نکلے,
پھر سامنے دکھ گیا. اب سامنے دکھ گیا تو ہم اس کو پیر سے اس کو دبوچنے لگے, پیر سے دبانے لگے, رگڑنے لگے اور رگڑ کر کے چلتے بنے. صبح ہو کے دیکھے ارے یہ تو سانپ مرا ہوا. پہلے اندھیرا تھا تو رسی کو سانپ سمجھ لی, اور اندھیرے ہی کی بنیاد پر حقیقت میں سانپ تھا, ہم اس کو رسی سمجھ لیے. لیکن سانپ کو سانپ کب سمجھے؟ اندھیرے کا بادل چھٹ گیا تب سمجھے. اندھیرا دور ہو گیا یعنی رات میں تو ہم اس کو سانپ کو رسی سمجھا, لیکن جب دن کا اجالا نکلا تو حقیقت ظاہر ہو گئی کہ ارے یہ رسی نہیں, یہ سانپ حقیقت میں سانپ تھی. تو ویسے ہی علم ایک ایسی روشنی ہے, علم ایک ایسا لائٹ ہے, علم ایک ایسا چراغ ہے کہ حقیقت کو دنیا کے سامنے واضح کر دیتی ہے. اگر وہ صحیح ہو, علم ہے تو ہم صحیح سمجھ سکتے ہیں. اگر غلط ہو, ہمارے پاس علم ہے تب ہم غلط کو غلط سمجھ سکتے ہیں, اور ہمارے پاس علم نہیں ہے تو نہ صحیح کو صحیح سمجھ سکتے ہیں نہ غلط کو غلط سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے ہماری زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت اور سب سے احسن طریقہ, خوبصورت طریقہ ہے کہ ہم علم والے بن جائیں. علم والے بن جائیں گے تو ہماری آنکھوں میں وہ لائٹ پیدا ہوگی کہ ہم صحیح کو صحیح سمجھتے رہیں گے اور غلط کو غلط سمجھتے رہیں گے. دنیا کتنوں اپنی طاقت کی بنیاد پر صحیح کو غلط سمجھنے, غلط بتاتے تھک جائے گی, لیکن ہمارے پاس علم کی روشنی ہوگی تو ہماری گردن کو کٹ سکتی ہے مگر غلط کو کبھی صحیح نہیں کہہ سکتی. تو علم ہے جو ہمیں یہاں بھی کام آتی ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. علم ہے جو ہمیں یہاں بھی زمان دیتی ہے, مرنے کے بعد بھی زمان باقی رہے گی. علم ہی کی بنیاد پر بڑے سے بڑا انسان, علم ہی کی بنیاد پر. بتاتے ہیں حضرت ایک بزرگ کا واقعہ, کسی نے پوچھ دیا حضرت شیخ غالباً شیخ, چلیے ذہن میں نام نہیں آتا, ان سے پوچھا شیخ سعدی سے کہ انسان کون ہے. کسی نے پوچھا کہ انسان کسے کہتے ہیں. اگر یہی سوال ہم آپ سے کریں, آپ مجھ سے کریں تو کیا کہیں گے؟ سارے کے سارے لوگ تو انسان ہی, سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ تو انسان ہی ہیں. یہی سوال ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انسانوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو, جس کے پاس علم ہے, جس کے پاس علم ہے وہ انسان ہے, اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے. انسانیت ہی سے نکل پھینکا ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی جانور اور انسان میں فرق ہے کہ نہیں؟